बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डॉक्टर नेमलेस शो। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है यूनिटी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 3 रहनुमा असूलों में से पहला असूल यूनिटी, जिसकी इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर नेमलेस से। तो आइए चलते हैं डॉक्टर नेमलेस के पास, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नेमलेस। जी वालेकुम अस्सलाम मोहसिन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को बताएं कि यूनिटी क्या है, किस तरह हम इस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस रहनुमा असूल को अपनाते हुए अपने मुल्क व कौम के अंदर यूनिटी को कायम रख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन पाई जा रही है, पोलराइजेशन पाई जा रही है कम्युनिटी के अंदर। पाकिस्तान के अंदर पाक फौज के खिलाफ बोला जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह हम इस वक्त यूनिटी को कायम कर सकते हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल खैरियत सर, ठीक है। और ऐसा है कि यूनिटी के लिए सबसे अच्छी चीज जो है, सबसे पहले वो आला ज़रफ़ी है, जिसका बड़ा फुकदान है हमारे यहाँ। और बेसिकली यूनिटी जो है ये एक मुश्तरका मकसद के लिए, जिसे आप यकजहती कहते हैं, वो है। उसका एहसास होना चाहिए बंदे को, और हम आहंगी का एहसास होना चाहिए। ये मुश्तरका मकासद के लिए किस्म का तामन और हम आहंगी जो जिसको कहते हैं, कॉमनैलिटी भी, ये सारी चीजें मिलके तो यूनिटी पैदा करती हैं। और इत्तेहाद जब बनता है, उससे मुराद ऐसी सूरत हाल है मोहसिन साहब, जहाँ बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर और बहुत बड़ा काम कर लेते हैं और करते हैं, और हिस्ट्री गवाह है कि करते आए हैं, और इज्तिमाई तौर पर अपनी इस स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए फिर लगाते भी हैं। सो यूनिटी इज बेसिकली 2-3 किस्म की होती है। एक तो कंपोजिशनल यूनिटी होती है, जो कहने को ऐसे कुछ नहीं है, ना इस्तेमाल होती है, कहने में नजर भी नहीं आती, लेकिन ये एक फनकार की तरफ से होती है। जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं, आप भी हैं, आपका एक अपनी फील्ड है, इनके तरफ से फन के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को यूनिफाई करके, उनको बांध के, उनको इस्तेमाल करके एक इंस्टीट्यूशन बना देते हैं। जैसे इंडस्ट्री है, मीडिया है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें। और इससे ये होता है कि बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको। ये इसे कंपोजिशनल यूनिटी कहा जाता है। और दूसरी एक होती है जिसे आप कह लें कि कंसेप्चुअल यूनिटी भी कहते हैं उसे। कंसेप्चुअल यानी सिमेंटिक्स, इफ यू अंडरस्टैंड, सिमेंटिक्स में एक तसव्वुराती मानी या लफ्ज जो होता है, या उसका एक डिक्शनरी से, या जिसको आप लुगत कहते हैं, लघवी होने का एक बुनियादी एहसास होता है, उसे सिमेंटिक्स कहते हैं। इनको टर्म्स में कुछ पढ़ा या लिखा नहीं जाता। बेसिकली ये लफ्ज की सिर्फ सीधी और एक लघवी, जिसको उर्दू में कहते हैं लघवी लुगत, उसकी तारीफ है। इस तरह टर्म है, इसको ताबीर या इल्मी मानी में भी कहा जा सकता है। उसे कंसेप्चुअल यूनिटी कहते हैं। ये भी पैदा होती है एक खास कम्युनिटी से। तीसरी एक जेस्टॉल्ट यूनिटी होती है, जो कि इस बात की वजाहत करती है और करता है कि इंसानी दिमाग जो है, जो कि मेरा सब्जेक्ट भी है मेटाफिजिक्स के रेफरेंस से, इंसानी दिमाग जो है वो किसी पैटर्न को कैसे पहचानता है, एक बड़ी इकाई बनाने के लिए ज़हनी तौर पर उसका ग्रुप करता है और इकट्ठा करता है। ये नजरिया, ये बात भी इसकी वकालत करती है कि मजमूई इनफरादी हिस्सों से या हिस्सों के मजमूए जो हैं से ज्यादा है, और उसे ग्रो बंदी का असूल भी कहा जा सकता है, जेस्टॉल्ट यूनिटी को, सॉरी। सो ये सारी यूनिटी की डिफरेंट काइंड्स हैं। बेसिकली हमें इकट्ठा करने का जो फिलॉसफी है, जो मॉरल तो डिफरेंट है, लेकिन एक साइंटिफिक फिलॉसफी तो यही है कि बुनियादी तौर पर इन तमाम सवालात से मतलब जिनका तल्लुक आपके आइडियाज जो हैं, नजरियात, नुक्ता नज़र से और वैल्यूज का जो सिस्टम है, उसकी तरकीब होती है हर सोसाइटी में अपनी वैल्यूज की।
یہ اس کے ترکیب سے وابستہ ہے. اگر یہ تفہیم کی طور پر اس کو اگر ترکیب اور یکجہتی کے ریفرنس سے دیکھا جائے تو یہ جو ہے نقطہ نظر یہ اس پر بھی زور دیتا ہے بجائے اس کے کہ فکر کی مخالف تقسیم اور بڑی ڈفرینٹ قسم کی تحریک جیسے کہ بنیادی طور پر تجزیاتی نالج ہے ہمارے علوم ہے کی طرف سے نمائندگی بھی کی جاتی ہے. اور لیکن یہ ایک پر زور دیتا ہے, اتفاق ایک چیز ہونے پہ. اس طرح یہ قطعی طور بھی مطلب نہیں کہ دوسرے کو نظر انداز نہیں کرتا, بالکل کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود یہ تجزیاتی فکر جو ہے یہ اسی سے متعلق ہے برادر. یعنی اس چیز کا اطلاق جو ہے کوئی بھی شعبہ ہو یہ اس میں ہوتا ہے. یہ فلسفیکل فلسفیکل مشکل چیزیں ہیں جو عام آدمی کی سمجھ سے تو شاید میرا نہیں خیال مشکل ہوں گی, لیکن پڑھے لکھے انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں اس کو بڑی حد تک سمجھتے ہیں. اور جہاں تک صرف اس حد تک کہ جہاں تک ضروری ہو مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اور بیان کیا جانا چاہیے. یہ بنیادی اور حتمی حقیقت جو ہے وہ ایکچوئل کیا ہے, وہ اتحاد ہے جس کی آپ نے بات کی ہے. یہ سب سے پہلے دنیا پہ بڑے کچھ مفکرین جن کے نزدیک یہ میٹافزکس یعنی ما بعد الطبیعت جس کو اردو میں کہتے ہیں کی طرف واپسی ہے. بیسیکلی اکٹھا ہونا, یونٹی ہونا, یونائٹ کرنا, یونیفائی کرنا اور اتحاد, یہ بیسیکلی اس کی طرف واپسی ہے. بیسیکلی حقیقی دنیا کے یہ جو بندھن ہیں ان سے جو چیزیں کھوئی جا چکی ہیں جو کہ صرف ہم اینالائز کرتے ہیں اور قیاس آرائی پر مبنی وجہ کی پیشکش کی طرف سے جیسے کہ سمجھا جاتا ہے, صرف تجرباتی حقیقت میں ہی ملتا ہے. اس میں کچھ سچائی ہے, جبکہ وحدانی جس کو کہتے ہیں فلسفہ کا یہ دعویٰ ضرور ہونا چاہیے کہ جو کھو گیا ہے اس کی واپسی ہے. یاد رکھیں یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ جو یونٹی ہم کھو چکے ہیں. بہت سارے مفکر دنیا پہ گزرے ہیں, انہوں نے یہی کہا کہ یہ ما بعد الطبیعت کی طرف واپسی ہے. یعنی بیسیکلی یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اس کی ضرورت بھی ہے, جس کی ضرورت مروجہ قطر آپ کی طبیعت سے منسلک ہے, انتہائی تنگ طریقہ کار, اور اس سے پیدا ہونے والی تمام پیشگی رویے جو ہیں ان پر قابو پانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے برادر, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کا بڑا فقدان ہے آج کل ہمارے انفارچونیٹلی. یہ سب سے بڑی ضروری بات اس میں یہ کروں گا کہ ہمیں اعلیٰ ظرفی, ٹالرنس, ایک دوسرے کی رسپیکٹ, یہ تو بڑی نارمل چیزیں ہیں جو ہم عام طور پہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اتفاق پیدا ہوتا ہے. ایکسکیوز می, میرے نزدیک ایک اور چیز بھی ہے جو آپ اتفاق کریں گے انشاءاللہ اس کو سن کے. میں نے دیکھا ہے زندگی کے پرسنل ایکسپیرینسز میں اور پریکٹیکل لائف میں کہ جب بھی کوئی انسانیت پہ, ایک فیملی پہ, کچھ لوگوں پہ, کسی گروہ پہ, دوستوں میں, رشتہ داروں میں, کسی شہر میں, کسی ملک پہ, جب بھی دیکھیں محسن صاحب کوئی بڑی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو جیسا کہ ہم پہلے اعلیٰ ظرفی کی بات کی اور ٹالرنس کی اور اتفاق اور قربانی, ایکسکیوز می, اس سے تو ضرور محبت اور اتفاق بڑھتا ہے. لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ رزلٹ دیکھا ہے جب کسی قوم پہ, جیسے پہلے میں نے گزارش کی کہ مصیبت, پریشانی یا کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ محبت اور اتفاق بڑھ جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ اس میں ویمن جو ہیں, عورتیں, یہ بہت زیادہ کوآپریٹو ہو جاتی ہیں, محبت کرتی ہیں, احساس کرتی ہیں, سیکریفائس بہت زیادہ. یعنی اس میں مطلب غیر محفوظ جو ہے نا ہونے کا احساس, یہ بڑی ایک لاجیکل بات ہے کہ غیر محفوظ ہونے کا احساس اتفاق پیدا کرتا ہے, یونٹی پیدا کرتا ہے. آدمی چونکہ مرد ہونے کے ناطے پیدائشی طور پر جنگجو اور زیادہ ریزسٹنس والا اور لڑاکا نیچر رکھنے والا ایک ایلیمنٹ ہے, اور میں کہوں گا کہ سوشل اینیمل بھی ہے, یہ زیادہ رکھتا ہے عورت کی بنسبت, لہذا یہ جلدی سے اتفاق کی طرف مائل نہیں ہوتا.
یہ مشکل لمحات میں بھی اپنی خباثت، کمینگی، دشمنی موسٹلی دیکھا گیا ہسٹری میں کہ یہ جنگ میں بھی دیکھیں بارڈر پہ ایک ہی قوم، ایک ملک کی طرف سے آرمی کے لوگ لڑتے ہوئے آپس میں دشمنی ہے تو ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. سو آدمی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. عورتوں میں یہ بالکل بڑی اچھی چیز پازیٹیولی دیکھی گئی ہے، پازیٹیوٹی ان میں کہ یہ بالکل یونیفائی کرتی ہیں. اچھا یہ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں اکٹھے رہنے کی عادت ہوتی ہے، اور ٹرسٹ می جانوروں میں اکٹھے رہنے کی وجہ بھی انسیکیورٹی ہے، کیونکہ یہ ایگل میں نہیں ہے. ہاں جی پوائنٹ نوٹ کریں، آپ دیکھیں ایگل وہ پریفر کرتا ہے اکیلا رہنا اوپر اونچی جگہوں پہ اور اس کے اپنے بچے اور بس. اچھا اسی طرح جنگل میں لائن میں بھی ہوتی ہے، چونکہ لائن میں بھی انسیکیورٹی کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایگل میں بالکل بھی نہیں ہے، چونکہ وہ ہائٹ پہ ہے، اس کو پتا ہے میری ہائٹ تک کوئی جانور سوائے کے کبھی کوا سنا گیا ہسٹری میں کہ وہ پہنچتا ہے، لیکن وہ شاد و نادر. سو وہ زیادہ سیکیور فیل کرتا ہے، زیادہ اس کو بالکل بھی اکٹھا رہنے کی یا انسیکیور فیلنگ اس کی نہیں ہوتی. یہ کوئی جانوروں کے ایکسپرٹ زیادہ بہتر بتا سکتے ہوں گے، میں نے یہ میری تو اپنی آبزرویشن ہے. وہ دیکھیں وہ ہمیشہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں. اسی طرح اور پریشانیوں اور مصیبتوں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آفت مصیبت جب آتی ہے تو یہ اپنا اپنا ویو ہے دیکھنے کا. میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے اس کو، اور یہی عملی طور پر میں نے سچ دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ جسے ہم آفت سمجھ رہے ہوں وہ ہماری اپنی معروضی کیفیت حیثیت اور حالات، اوقات یعنی کیپیسٹی، مدافعت، ریزسٹنس اور قدرت کی طرف سے دی گئی صلاحیتوں کے حساب سے. جیسے ہم پانی میں تیرنے والے جانور نہیں ہیں، فلڈ آ جائے تو ہم اس کو آفت کہیں گے، جبکہ مچھلیاں اندر نہا رہی ہوتی ہیں، تیر رہی ہوتی ہیں، اور پانی کے جانور اس میں نہا رہے ہوتے ہیں. سو قدرت کی دی گئی مدافعت اور صلاحیتوں کے حساب سے آفت جو کہ ہمیں لگ رہی ہے کہ یہی سچ ہے، ہو سکتا ہے وہ آفت نہ ہو. جیسے دیکھیں میں بڑا ایکسپیرینس کیا ہے پچھلے دنوں میں، بڑا ریئل اور نیچرل، اور آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کرونا آ گیا پوری دنیا پہ. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں کرائم میں 0% ریشو آ گئی. دیکھیں ذرا، اب آپ اتفاق کریں گے کہ یہ مصیبت ہے یا خدا کی رحمت. جرائم میں یقین کر لیں کہ 0. پبس بالکل بند، کوئی ڈرنک نہیں چل رہا، کلبس بالکل بند. میں نہیں کہتا وہ بری چیز ہے، شاید ان کے لیے ٹھیک ہو، میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں، اپنے لاجک پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے جو دیکھا ہے کہ مصیبتیں، پرابلمس یہ اتفاق لاتی ہیں. اور اس میں نے دیکھا کہ ٹریول بھی کم ہو گیا، لڑائیاں بند ہو گئی سر، تمام ڈرگز بکنی بند ہو گئی، ٹریفک بہت کم. اس کا فائدہ آپ دیکھیں، پولوشن بالکل فنشڈ. ہاں جی، اور فائنینشل انسیکیورٹی بھی جہاں دیکھیں آ جاتی ہے، یہ تو چلو ہوا. جہاں فائنینشل سیکیورٹی آتی ہے، میں نے دیکھا آفت کی بات کے بعد کہ غریب لوگ انسیکیورٹی کے کہ ہم بہت غریب ہیں فیملی. آپ بلیو کریں کہ وہاں خاندانوں میں احساس اور اتفاق کا سبب بنتی ہے تو اللہ میاں سب کو دے کہ غربت بری چیز ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ بہت ویل آف نہیں ہیں ان کی وہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز بھی، وہ جتنا مرضی ناراض ہوں، خفگی ہوں، سب اکٹھے رہتے ہیں، جو کہ خدا کی خاص رحمت ہے. تو پھر چیزوں کو نام دینا میں اپنی طرف سے تو نہیں دینا چاہتا، میں تو اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں. جو ہی آپ دیکھیں کہ فیملیز میں یا کسی بندے میں، رشتہ دار میں، اپنے قریبی میں نظر ڈال لیں، اس کے ہاں سٹیبلٹی آتی ہے، فائنینشل سٹیبلٹی آتی ہے، وہیں پہ کمینگی بھی آتی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کم ہونے کا احساس جنم لے لیتا ہے، اس کے اپنے خود کو محفوظ کرنے کا اور محفوظ ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے. وہ سمجھتا میں بالکل سیکیور ہوں، مجھے اب انسانوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں بالکل اکیلا بھی سروائیو کر سکتا ہوں، جو کہ سراسر غلط ہے. انسان خاندان کے بغیر 0 ہے، انسان دوسروں کے بغیر بالکل 0 ہے. دولت اور یہ سیکیور ہونے کا احساس خرید و فروخت
یا ہاسپٹل کی فیسز بھرنے کے بعد یقین کریں میں نے لوگوں کا ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ پھر انسان اپنوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے، شروع کر دیتا ہے، پھر نقلی مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتا ہے، پھر محبت بھی یاد آ جاتی ہے اس کو، احساس بھی، پھر بڑے فریزز یوز کر کے دوسروں سے توجہ بھی لینا چاہتا ہے۔ دولت احساسات بانٹنے سے بالکل معذور نظر آتی ہے اس کو، اور میری یہ اپنی بھی سوچ ہے کہ دولت احساسات بانٹنے میں معذور ہے، اور دکھ میں اس کی اور محبت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ پیسے کی، انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے، سوری رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمانی لمس بہت معنی رکھتا ہے ہمارے نزدیک۔ ہم ایک ہی بلڈ اور مسلز اور جسم لے کے دنیا میں آئے ہیں، اور ایک ہی ہماری انسانوں میں وابستگی بھی ہے، ہم ایک ہی انسان کی اولاد بھی ہیں، ایک ہی ڈی این اے دنیا پہ آیا جس نے آگے جنم لیا، اور آگے ساری دنیا کی انسانیت ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی اولاد ہے۔ اس کو ہم محسوس نہ کریں تو ڈفرنٹ چیز ہے، لیکن ایسا ہے کہ جہاں آپ جسمانی لمس کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کسی کو گلے ملتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں، آپ کی الیکٹریسٹی، آپ کی وائبس آپ کو بتاتی ہیں یو فیل ویری گڈ۔ اگر منافقت سے نہ مل رہے ہوں، آپ دیکھیں دل سے، اس میں آپ کی ٹیلیپیتھی جو ہے، برین ٹو برین ٹیلیپیتھی کا بہت بڑا رول ہے، جو صرف اور صرف آپ کا لاشعور کا تحفہ ہے، جس کو ہم بالکل لاشعور اور ایڈیٹ سمجھتے ہیں، اور اندھیرے کی دنیا میں اس کو سمجھتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ خانہ لاشعور میں بسا ہے وہی خدا ہے، یعنی اس کے لاشعور کو تو ہم شیطان اور اندھیرے کی نظر سمجھتے ہیں، اور اس میں اگر کسی کے نور بس گیا ہے تو وہ پھر خدا ہے، یہ خدا ادھر بھی کنٹرول کرتا ہے، اس کا یہ مطلب۔ اچھا دیکھیں، آپ دیکھیں، میں نے یہ دیکھا کہ یہی ہمارے درمیان جو ٹیلی پیتھی ہے انسانوں کے درمیان، اس کو آپ خود بڑھا لیں، اس کو جتنا مرضی بڑھا لیں تو بڑھ جاتی ہے، جس میں بہت سارے ہسٹوریکل ریفرنسز موجود ہیں جو اس وقت میرے پاس نہیں ہیں انفارچونیٹلی، ورنہ میں بتاتا، میں نے سنا ہے کہ ایک ایسا پیئر گزرا ہے دنیا پہ، کوئی رومانٹک ریفرنس ہے، کہ جس کو ایک کو ٹیچر نے اسکول میں مارا اور دوسرے کو باڈی پہ لیشز اور اس کے نشانات تھے اور سویلنگ تھی۔ ٹرسٹ می کہ میں نے اس پہ بڑی اسٹڈی کی، میں نے دیکھا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس قدر فریکوینسی لیول اس پہ جانا اور شارٹ ویو لینتھ پہ برین ٹو برین اس حد تک چلے جائیں کہ آپ کی تکلیف ایک دوسرے کو تکلیف لگے، کیا بات ہے یار! کیا یہ ہم سب آپس میں پیدا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ سو بلڈ ریلیشن کے علاوہ بھی یہ چیز پیدا کی جا سکتی ہے، برین ٹو برین ٹیلیپیتھک ریلیشن شپ، ایک دوسرے سے ہم آہنگی ہو سکتی ہے، آپ کے اندر کامن چیزیں ایک دوسرے کی دوستی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اعلیٰ ظرفی معافی زندگی میں اگر سب سے زیادہ آپ نے سکون، بہتری اور اسٹیبلٹی لانی ہے تو ٹالرنس، برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کام ضرور میں سجیسٹ کروں گا، بغیر کسی کے معافی مانگنے کے اس کو محسن صاحب معاف کرنے کی عادت ڈال لیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی اس قدر پیسفل اور بہتر ہو جائے گی کہ بغیر مانگنے والے کو دینے کی عادت ڈال دیں، بغیر معافی مانگنے والے کے اس کو معاف کرنے کی عادت ڈال دیں، بغیر رونے والے کے اس کو رونے سے پہلے اس کا احساس کرنے کی عادت ڈال دیں، بغیر رسپیکٹ مانگنے والے سے اس کو پہلے عزت دینا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں اس کا رزلٹ آپ کو کتنا ملے گا۔ اور اس میں ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو ہماری ٹیلی پیتھی ہے یہ تو نیچرل ہے۔ میں نے ایک، اگر آپ اجازت دیں تو ٹائم شارٹ نہ ہو تو میں ایک چھوٹی سی مثال سناؤں محسن صاحب؟ جی شور، ضرور۔ میں ایک کسی اور ملک میں تھا، تو وہاں پہ ایک بڑے سائنٹیفک لوگ تھے اور دوست، تو کچھ پہنچا تو ایک ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے تھے، انہوں نے یہ ٹیلی پیتھی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ ایک چھوٹا سا ریبٹ کا بچہ لیا، اس کے گلے میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اینٹینا ٹائپ نا انہوں نے تار سے لپیٹ کے نا تو دو ایسے سینگ سے کھڑے کیے، اور ایک طرف اس کی ماں تھی ریبٹ کی، بچے کی، اس کو بھی انہوں نے وہ کچھ وائر سی لگائی ہوئی تھی۔ لے جی وہ پانی کے کنارے پہ چلے گئے، یہ میں اپنی موجودگی کی بات کر رہا ہوں۔
اور بچے کو ماں کو سب میرین میں بوٹ میں بھیج کے سب میرین کے اندر نیچے لے گئے، اور بچہ جو باہر تھا. اب ایکسپیریمنٹ کرنے والے لوگ دونوں وابستہ ایک دوسرے سے وائرلیس پہ. یار پتہ نہیں خدا نے کیا چیز پیدا کی ہے. ریئلی آئی ایم سرپرائزڈ کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بچے کو انہوں نے گلے میں نہ کاٹنا شروع کیا، تکلیف ہونی شروع ہوئی بچے. سر وہاں پہ جو مووی بن رہی تھی وہ بھی میں نے بعد میں دیکھی. سیم وداؤٹ ویسٹنگ اے سیکنڈ، سیم ٹائم وائبریشنز اس کی ماں کے ہاں فیل کی جا رہی تھی اس کے اینٹینا پہ، اور اس کی حالت بدل گئی اس کی مادہ کی. ادھر دوڑ رہی ہے، ادھر دوڑ رہی ہے، ادھر اس کی دماغی کیفیت بھی چیک کی جا رہی تھی. میں تو پھر ایز اے مسلم کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے کہ دل سے سجدے میں کہ یا میرے مالک کیا رشتہ ہے یہ بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، ہم اس کی قدر بھی نہیں کرتے. اسی طرح پھر ہم سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد ہے. کیا محسن صاحب یہ ساری دنیا کی قدورتیں، منافقتیں اور ذلت چھوڑ کے ہم سب یہ ایک لمحے کے لیے محسوس نہیں کر سکتے؟ اور ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اتفاق، یونٹی بہت بڑی اسٹرینتھ کا نام ہے. آپ پوری دنیا سے ٹکرا سکتے ہیں کسی گروپ کی شکل میں، کسی پارٹی کی شکل میں. اور جہاں پر یہ میں نے گزارش کی کہ اگر آپ اس کا احساس کر لیں کہ جیسا کہ ریبٹ کی میں نے مثال دی، تو بابا ہم سب مل جل کر رہیں، زندگی ضائع نہ کریں. میں ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، بڑی سائنٹیفک ہے. زندگی میں ہم موسٹلی پاکستان میں ایک ایوریج ہے کہ 70 ایئرس ایج ہے. جی مان لیا آپ 70 ایئرس میں، تمام دوستوں کو میں مینشن کرنا چاہ رہا ہوں، یاد کرانا چاہوں گا کہ 35 ایئرس تو ہم سوئیں گے. یہ تو سچ ہے نا محسن صاحب کہ ہم 35 سال جاگتے ہیں اور 70 سال زندگی 35 سال سوئیں گے. ڈو یو ایگری محسن صاحب؟ جی. تو 35 ایئرس ہم نے سویا، 35 ہم جاگے. اس 35 میں کو 3 حصے کرنے ہیں آپ: بچپن، جوانی اور بڑھاپا. سو 35 میں آپ دیکھ لیں کہ 11.5 12 سال پورے حصے میں نہیں آتے. اتنا زیادہ شارٹ ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم اگر تھوڑا سا غور کریں تو تمام ذلتیں اور کمینگیاں اور قدورتیں پرے ہٹا کے ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. کتنا شارٹ ٹائم ہے ہمارے پاس یار. بچپن کے 12 تو گزر چکے، جو جوان لوگ ہیں وہ آخری مڈل والے 12 سال ہیں، صرف ٹوٹل 12 سال جو ہماری ایج میں ہے. ہمارے پاس لاسٹ الوداعی 12 سال ہیں. اگر ان چیز کو صرف فیل کر لیں اور یہ بھی فیل کر لیں کہ ایک جج ہے وہ کسی مجرم کو 70 سال میں کی بجائے وہ 35 ایئرس کا ہے اور 30 سال کا بندہ ہے، اس کو سزائے موت دے دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس نے جو زندگی باقی گزارنی تھی 35-40 ایئرس جو کہ وہ اپنے بلنڈر کی وجہ سے لاس کر چکا ہے، وہ جج نے اس کا وہ فیتا کاٹ دیا. اور باقی لائف جو اس نے ٹائم سپینڈ کرنا تھا دنیا میں ہمارے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے، گاؤں والوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی خود اس کی زندگی مصروفیات کے ساتھ، وہ سارا اس نے چھین لیا. سو ٹائم از لائف. سو ٹائم اگر اتنی چھوٹی چیز کا نام ہے تو ہم جب ایک دوسرے کو 12 سال بانٹ کے دیکھ لیں تو پھر ٹائم ہمارے پاس ہے کیا؟ اور اتنی قیمتی چیز ٹائم جو ہے جب ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، میں آپ کے ساتھ آگے 2 گھنٹے بیٹھتا ہوں تو یقین کر لیں، 100% یقین کر لیں میری اس چھوٹی سی عاجزانہ گزارش پہ کہ ہم 2 گھنٹے ایک دوسرے کو اپنی زندگی دے رہے ہیں. ہمیں کس قدر ممنون ہونا چاہیے، مشکور ہونا چاہیے، اور مل کر کس قدر مثبت کوئی کام کر لینا چاہیے یا سوچ لینا چاہیے، نہ کہ اٹھ کے مار دھاڑ، لڑائیاں، ہلا ہلا اور ضائع کریں. کیوں نہ ہم اتفاق سے بیٹھ کے اس زندگی کے اس لمحات کو پرسکون، باعزت اور اچھے طریقے سے جی لیں. یہ اتفاق میں کتنی برکت ہو آپ دیکھیں. اور جب بہت سارے دماغ، جیسا کہ جہاں دماغ اکٹھے ہوتے ہیں، انسان اکٹھے ہوتے ہیں، میں کسی جوئے کی بیٹھک کی بات نہیں کر رہا، کسی بہت زیادہ انسان جب ایک پازیٹیو سوچ اور گھر سے پلان کر کے جاتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، کسی اچھی ادبی محفل میں جا رہے ہیں، کسی مسجد میں جا رہے ہیں، کسی اور عبادت کی جگہ میں جا رہے ہیں، حج کی جگہ پہ جا رہے ہیں. میں نے اس کو بہت اسٹڈی کیا ہے.
جہاں بہت سارے دماغ اکٹھے ایک جیسا ایک جگہ ہو کے ایک جیسا سوچنا شروع کرتے ہیں. محسن صاحب، ٹرسٹ می، کاسمک ریئلٹیز میں چینجز آتی ہیں. اسی کے کو کہتے ہیں کہ مل کے اکٹھے اتفاق سے دعا کریں. یار اگر کاسمک ریئلٹیز میں چینج آتی ہیں، اگر یونیورسل ٹروتھ ہلتا ہے، یونیورس کا مالک، یونیورس انٹیلیجنس سوچتی ہے اس کے بارے میں کہ یار ایک جیسا، ایک طرح کے لوگ ایک جیسا سوچتے ہیں اور مانگتے ہیں اور ایک ہی اچھی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اوپر اگر چینج آتی ہے اور ہلتی ہے ہر چیز، تو انسانوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا کہ یہ سارا کچھ چھوڑ کے تو صرف اور صرف اپنی یونٹی ایک پازیٹیو ریفرنس کے ساتھ، ایک مثبت سوچ کے ساتھ، ایک مثبت احساس کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے اور اچھائی کی طرف، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی اکٹھی یونٹی ہو کے کر کے ہم بیٹھ کے مانگیں، اللہ کی ذات ضرور مہربانی کرتی ہے اور سنتا ہے. میری فائنل یہی گزارش ہوگی اینڈ پہ کہ ساروں پاکستانی دوستوں سے، اپنے ملک کے لوگوں سے اور باہر بھی جہاں بھی کوئی اس کو سن رہا ہے، کہ خدا را اس چیز کو پلے باندھ دے. کچھ بھی نہیں پڑا ہے. وی ہیو ویری شارٹ ٹائم ٹو لیو. ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے اور خدا کے لیے اتفاق، دوستی، محبت، قربانی اس کو بہت خوبصورت رنگ دیتی ہے. یہ بھی قربانی ہے. آپ کسی کا غصہ برداشت کرتے ہیں، کسی سے بے عزتی کرا کے برداشت کرتے ہیں، اعلی ظرفی کا ثبوت دیتے ہیں، آپ جیتتے ہیں. زندگی میں فائنلی ہر لمحہ جیتنے کے لیے ہر لمحہ ہارنا سیکھ لیں. جی سر، آپ نے بہترین ایکسپلین کر دیا، لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا اپنے ناظرین کے بیان پہ پوچھنا چاہوں گا. آپ نے فیمیلز کی یونٹی کے حوالے سے بات کی، لیکن ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اور اگر اس کو آپ غلط ثابت بھی کر دیتے ہیں تو پھر یہ عورت اپنی جیسی ہی ایک عورت کو ایز اے سوتن کیوں نہیں برداشت کر سکتی؟ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کمنٹ کر دیں. میری وہی گزارش آ گئی کہ جب پریشانی، مصیبت، آفت آتی ہے انسان پہ، جس کو ہم آفت سمجھتے ہیں، جو کہ شاید آفت نہ ہو، میں نے گزارش کی ہم اپنی مدافعت پہ، اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو گیون ہیں خدا کی طرف سے، اس کے مطابق، جیسے میں نے کہا کہ ہم پرندے ہیں، ہمیں اگر آندھی آ جائے تو ہمیں کیا آفت آنی، ہم تو اڑ رہے ہیں. اگر پانی میں ہیں، ہم پانی کے جانور ہیں، تو ہمیں پانی کیا کہے گا؟ وہ 10 فٹ اونچا ہو جائے یا 50,000 فٹ پہ چلا جائے، ہم تو اس کے اندر تیر رہے ہیں اپنی حیثیت اور دی گئی صلاحیت کے مطابق. ہمیں جو آفت لگتی ہے انسانوں کو، وہ جب آتی ہیں تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں عورتیں ہمیشہ سائنٹیفکلی بھی، ادروائز بھی دیکھا گیا کہ زیادہ کوآپریٹو ہوتی ہیں اور زیادہ دوست بن جاتی ہیں اور زیادہ اتفاق کرتی ہیں. اچھا، میں یہاں پہ آپ کی کوشچن پہ آتا ہوں. پلیز الاؤ می، کیونکہ میں اس میں تھوڑا سا پر شاید دوسری طرف چلا جاؤں، پھر مجھے پہلے ہی میں معافی کا طلبگار ہوں گا اگر کسی کو میری بات سے تکلیف پہنچے. عورتیں سوتن کو برداشت نہیں کرتی. کیا آدمی دوسرے آدمی کو برداشت کرتا ہے؟ دیکھا یہی گیا ہے کہ مذہب میں بھی اور باہر بھی دنیا میں آدمی زیادہ ذلت کا اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، زیادہ 4 بیویاں بھی رکھتا ہے. عربینز نے ود ایکسکیوز 100 عورتیں رکھی ہوئی. کون سی عورت ہے ایسی؟ معذرت کے ساتھ میں بڑا احترام کرتا ہوں، عورت میری ماں بھی ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی بھی ہے، ادروائز بھی میں اس چیز پہ بڑا مینشن کرتا جاؤں. میں اکثر ذکر ہوتا ہے تو میں اس بات پہ میرے آنسو نکل آتے ہیں محسن صاحب، جب کوئی ذکر کرتا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہانوں کے بادشاہ، انہوں نے عورت کی جان بخشی کروائی تھی سب سے پہلے، جو بچیاں دفن کی جاتی تھی. میں وہ سن کے کبھی بھی میرے ایسا نہیں ہوا کہ میں سن کے تو نارمل حالت میں رہ جاؤں. جب بچیاں دفنائی جاتی تھی اور کسی بچی کا کپڑا، میں اس سے زیادہ ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، آئی ایم سوری. سو میں مطلب ہے کہ عورت اس ریفرنس سے آدمی سے ہزار درجے بہتر ہے. مجھے ثابت کر دیں
کہ عورت زیادہ برداشت کرتی ہے دوسری عورتوں کو رکھنا یا آدمی؟ آپ مجھے جواب ضرور دیں گے اس بات کا. اف یو ہیو آنسر پلیز چھوٹا سا جواب دیں پھر میں بولوں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دین دس از دی اینڈ. اسی پہ جواب ختم ہو جاتا ہے. آپ کے جواب پہ ہی سارا جواب ہے. عورت اس مسئلے میں زیادہ اعلیٰ ظرف ہے, معاف کرنے کی حیثیت اور کیفیت زیادہ رکھتی ہے, یونیفائی کرنے کی کیپیسٹی اس میں زیادہ ہے. ہم اس کو گندم کی شکل میں دیتے ہیں اور وہ روٹی بنا کے آپ کو پیش کرتی ہے. گندے کپڑے دیں صاف بنا کے دیتی. ہم ہر وقت کیا کیا اس کو دیتے ہیں وہ کیا بنا کے دے دیتی ہے آپ کو. مطلب یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں. یہ صرف ایک کلچرل بات ہے, ثقافتی, جہاں ایک اور نہیں 10 کر سکتے ہیں. ادھر باہر ایک سے زیادہ دوسری بیوی آپ کر ہی نہیں سکتے. وہ گرل فرینڈز لوگوں نے رکھی ہوں گی, آپ ان کو لیگل شیپ نہیں دے سکتے, نہ ان کو اپنے رائٹس دے سکتے ہیں لیگل جتنے کہ آپ کی بیوی کے ہوں گے. آپ دوسری بیوی نہیں کر سکتے. سو آپ اس کو آپ نے خود ہی جواب دے دیا. سو میرا جواب یہاں ختم ہے. اس کے علاوہ کوئی حکم کریں تو میں حاضر. جی تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے بہترین انداز میں اس کو کور کیا. تھینک یو ویری مچ. اینی ٹائم سر. تھینک یو. خدا حافظ. جی ناظرین, تو آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیملیس کی گفتگو یونٹی کے حوالے سے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.